بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ برادران گرامی، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں مرکز السنہ میں حاضر ہوئے۔ اس نے ہم کو اور آپ کو مل بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے میری ہمت افزائی کی، میری عزت افزائی کی اور کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج کی گفتگو کا موضوع آپ کی طرف سے جو دیا گیا ہے وہ ہے دعوت دین اور اس کی اہمیت۔ دعوت دین یا دعوت اسلامی یا دعوت کتاب و سنت یا دعوت اللہ، یہ سب ایک ہی ہے۔ دعوت کا معنی اور مطلب پہلے ہم سمجھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دعوت لغت میں دعا سے ماخوذ ہے۔ دعا کے لغوی معنی علماء نے مختلف بیان کیے ہیں۔ ایک معنی ہے لوگوں کو کسی چیز پر، کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے اکٹھا کرنا ہو تو آپ بلائیں تو کہیں گے کہ دعوت دی ہے، بلایا ہے۔ اور دعوت دین یا دعوت اللہ بڑا اہم اور بنیادی دینی کام ہے۔ اصطلاحی معنی میں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف الفاظ میں دعوت اللہ کی تعریف کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الدعوت الی اللہ ہی الدعوت الی الایمان بہ وبما جاءت بہ رسولہ بتصدیقہم فیما اخبروا بہ وطاعتہم فیما امروا۔ دعوت الی اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو بلانا۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو بلانا۔ اور تمام پیغمبر جو دین لے کر کے آئے، جو بنیادی باتیں لے کر کے آئے، ان کے لیے لوگوں کو بلانا اور ان پیغمبروں کی جو دعوت لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، اس میں ان کی تصدیق کرنا اور جن باتوں کے کرنے کا ان پیغمبروں نے حکم دیا
उन बातों को मान लेना, अमली जामा पहनाना, ये दावत इल्लाह कहलाता है। और अल्लामा इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, अपने अल्फाज में उन्होंने दावत इल्लाह का, दावत दीन का माना बताया है। कहते हैं कि हिया दावतुन इला मकारिमिल अखलाक व महासिनिल आमाल व हिफ्ज़िल हुकूक व इकामतिल अदल बैनन नास बिइताए कुल्ले ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू। अच्छे अखलाक की तरफ लोगों को बुलाना। अखलाक बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि दावत अच्छे कामों के लिए भी होती है, बुलाना अच्छे कामों के लिए भी होता है और बुरे कामों के लिए भी होता है। लेकिन जब दावत दीन कहा जाएगा, जब दावत अल्लाह कहा जाएगा, इसका माना यह है कि जो अच्छी कदरें हैं, अच्छी बातें हैं, किताब व सुन्नत की बातें हैं, उनकी तरफ लोगों को बुलाना। तो फरमाते हैं कि अच्छे अखलाक की तरफ लोगों को बुलाना और अच्छे आमाल की तरफ लोगों को दावत देना और हुकूक की हिफाजत की दावत देना। हुकूक बहुत सारे हैं, हम पर, आप पर, खुद हमारे और आपके नफ्स के भी हुकूक हैं। आँखों का हक है, आज़ा के हुकूक हैं, फिर अपनी ज़ात से आप आगे बढ़ेंगे तो वालिदैन के हुकूक हैं, बीवी बच्चों के हुकूक हैं, औलाद के हुकूक हैं, भाई बहन के हुकूक हैं, पड़ोसी के हुकूक हैं। तो हुकूक का दायरा बढ़ता जाता है। तो हुकूक की हिफाजत की जाए, हुकूक को ज़ाये न किया जाए, यानी जिसके जो हुकूक हैं वो अदा किए जाएं, इसके लिए भी लोगों को बुलाना, ये दावत दीन है। और लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ कायम करने के लिए लोगों को बुलाना। कैसे अदल व इंसाफ कायम करना? बेइताए कुल्ले ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर साहिब हक को उसका हक देना। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कहीं जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, कुछ लोगों के हुकूक मारे जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए, ऐसे हक मारने वालों को समझाइए, उनको उस गलत काम से रोकिए और जिन लोगों का हक है वो हक उन तक पहुंचाइए। तो मालूम यह हुआ कि दावत दीन या दावत इल्लाह बड़ा अहम और बुनियादी काम है, जिम्मेदारी का काम है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत की निस्बत खुद अपनी ज़ात की तरफ की है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। सूरह यूनुस आयत नंबर 25। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, अल्लाह ताला सलामती वाले घर की तरफ तुम्हें बुला रहा है। इसमें तखसीस नहीं है, खास नहीं किया है, अहले ईमान ही को नहीं पुकारा है, नहीं बुलाया है, बल्कि आम रखा है। सारी इंसानियत को अल्लाह की दावत है। क्या दावत है? दारुस्सलाम की तरफ आने की। सलामती वाला घर। सलामती वाला घर कौन सा है? जन्नत है। यहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। दुनिया ये अमन व सलामती का घर नहीं कहलाएगा। आप देख लीजिए कितने फितने हैं, कितने फसादात हैं, घर घर में फितना है, महल्ले महल्ले में फितना है, हर मुआशरे और सोसाइटी में फितना है। तो अल्लाह ताला बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है?
سلامتی والے گھر کی طرف یعنی جنت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، سارے انسانوں کو، کہ لوگوں تم اللہ کا پیغام قبول کر لو، اسلام لے آؤ، تو اس سے تم سلامتی والے گھر میں جانے کے حقدار بن جاؤ گے۔ تو ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر میں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے، اور فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جسے مناسب سمجھتا ہے، اسے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔ کون صراط مستقیم؟ وہی صراط مستقیم جس پر چلنے کے لیے، جس کو اختیار کرنے کے لیے ہم اور آپ 5 وقت کی نمازوں میں، فرض نمازوں میں، نفلی نمازوں میں دعا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے، صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو صراط مستقیم سب کو نہیں ملتا ہے، سیدھا راستہ سب کو نہیں ملتا ہے۔ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے راستے بنائے، ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک دم سیدھی لکیر، اور اس کے دائیں اس کے بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی۔ فرمایا آپ نے یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، جو اس سیدھے راستے پر چلے گا وہ چلتے چلتے کہاں جائے گا؟ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں بہت ساری لکیریں بنی ہوئی ہیں یہ شیطانی راستے ہیں۔ ہر راستے پر شیطان نے اپنے چیلوں کو لگا رکھا ہے۔ جب کوئی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے چیلے دائیں سے بائیں سے ان راستوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بہک گیا بھٹک گیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو شیطان کی باتوں کو ٹھکرا کر کے اس کے چیلوں کی باتوں کو رد کر کے اپنے کتاب و سنت والے راستے پر چلتا رہے گا، چلتے چلتے انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی خود دعوت دے رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ دعوت دینا یہ اچھا کام ہے، دین کا کام ہے، اللہ کی رضامندی کا کام ہے۔ اور فرمایا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور اپنے حکم سے تمہیں بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دعوت دینا، اچھے کاموں کی طرف بلانا، جنت کی طرف بلانا، کتاب و سنت کی طرف بلانا یہ نیک کام ہے، اور جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کا پسندیدہ کام کرنے والا ہوگا، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کو اس سے بھی لگانا آسان ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ دعوت دین دینا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اور جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا، آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو فرمایا کہ ہم ان کے پاس وحی کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کے پاس بھی اسی بات کی وحی ہوئی جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کی وحی
آتی رہی ہے۔ وہ کیا؟ الا نوحی الیہ، مگر ہم اس پیغمبر کے پاس وحی بھیجتے رہے ہیں کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تنہا معبود ہوں جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ فاعبدونی، تو لہذا لوگوں تم میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، داعی بنا کر کے بھیجا، کتاب و سنت کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، حق کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، ان کاموں کے کرنے کی دعوت دینے والا بنا کے بھیجا جن کاموں کو کر کے بندہ اللہ کی رضامندی کا حقدار ہو سکتا ہے، جنت کا مستحق بن سکتا ہے، اور جن کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر کے جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی۔ اور جو دعوت اللہ کا یا دعوت دین کا کام کرتے ہیں وہ گویا پیغمبر علیہ السلام کے، خصوصاً آخری نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور میں اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کے صراط مستقیم کی طرف علم و بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت دین کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی مدرسے میں داخلہ لیا، فضیلت کی سرٹیفکیٹ حاصل کی، یہی علم نہیں ہے، بلکہ آپ نے پڑھ کر کے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر کے، حدیث کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر کے جو علم حاصل کیا وہ بھی علم ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں جان بوجھ کر، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور میں تنہا نہیں بلا رہا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی دعوت دے رہا ہوں اور میرے جتنے پیروکار ہیں، حدیث میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، گویا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تو میں اور جنہوں نے میرا اتباع کیا ہے، میرے نقش قدم پر چلے ہیں، سب لوگوں کو بلا رہے ہیں کس بات کی؟ اللہ کے دین کی طرف۔ آگے فرمایا وسبحان اللہ، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ گویا میں دین کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہوں، جو میرے پیروکار ہوں گے، علماء جو وارثین انبیاء ہیں، وہ سب دعوت دین دے کا کام کر رہے ہیں اور شرک سے خود بھی بچ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی شرک سے بچا رہے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، یہاں اہل ایمان کو خطاب ہے۔ قرآن کریم میں دونوں طرح کا خطاب ملے گا آپ کو، کہیں تو یا ایھا الناس سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، سارے لوگوں کو دعوت دی، سارے لوگوں کو پکارا اور بلایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اور کہیں اہل ایمان کو خصوصیت کے ساتھ بلایا ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو
قو انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہر ایمان والے کی 2 ذمہ داری لگائی ہے۔ پہلی ذمہ داری ہماری آپ کی اپنے آپ کو بچانا ہے، جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ جہنم جس میں انسانوں کو اور پتھروں کو جلایا جائے گا، اور اس جہنم کی آگ کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری دنیا میں پڑ جائے، چنگاری، انگارہ نہیں، چنگاری معمولی سی، تو دنیا کی ساری چیزیں جل کر کے بھسم ہو جائیں، راکھ ہو جائیں، کوئی ہریالی نظر نہ آئے، آپ کو دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ اتنی سخت عذاب، اور اتنا سخت عذاب ہے جہنم کا، اور اتنی تیز آگ وہ ہے کہ آگ کو کھاتی ہے۔ آگ جو ہے خود آگ کو کھا رہی ہے، اتنی تیز آگ ہوتی ہے، وہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ایسے کام ہم کریں جن کو کرنے کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ یہ کام تو ذرا آسان ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، روزہ کی پابندی کریں، حج زکوٰۃ ادا کریں، غلط باتوں سے دور رہیں، اچھے کاموں کو اختیار کریں، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، یہ تو آسان ہے۔ دوسری ذمہ داری بڑی مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ یہ مشکل ہے۔ جہنم کے آگ سے بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم میں جب جانے لگے تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ لیجیے، یہ تو بس ہی میں کسی کے بس میں نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ لیں اور جہنم سے بچا لیں۔ انہی لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، کتاب و سنت پر چلنے والے ہوں گے، دوسروں کو اس پر چلانے والے ہوں گے، انہی کے لیے سفارش ہوگی۔ کہتے ہیں نا ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں پکڑ کر کے دامن مچل جائیں گے۔ ارے دامن پکڑنے پاؤ گے تب تو مچلو گے بھائی۔ جو بدعات اور خرافات کا کام کرنے والے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نئی نئی چیزیں داخل کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے بھی نہیں پائیں گے، دور ہی سے فرشتے روک دیں گے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ فرشتوں کیوں روک رہے ہو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو۔ تو جانتے ہیں فرشتے کیا کہیں گے، کیا جواب ہوگا؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ دنیا سے چلے آئے تھے، آپ اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، تو آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں نکالی ہیں، آپ کو نہیں اس کا علم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے نالائق اور کمینے لوگوں کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ایسے لوگوں کو دور ہٹاؤ، دور بھگاؤ۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی،
اس میں تبدیلیاں کی، اپنی مرضی سے چیزیں داخل کی، ایسے لوگوں کو میرے پاس نہیں آنا ہے، ان کو دور بھگاؤ۔ تو گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم خود دین پر چلیں، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے گھر والوں کو اور اپنے اعزاء اور اقربا کو اور دوست اور احباب کو اور اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو دین پر چلائیں، جس پر چل کر کے وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور وہ جہنم بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے دو ایک حدیثوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بات اور ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہے کہ اہل میں گھر والے ہی نہیں شامل ہیں، اردو میں تو ہم بولتے ہیں اہل و عیال، گھر کے لوگ، بیوی بچے ماں باپ سب اس میں شامل ہیں، لیکن اہل کا دائرہ وسیع ہے۔ اپنے گھر والے اہل و عیال تو شامل ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہمارے اور آپ کے دینی بھائی ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نوح علیہ السلام 950 برس تک اللہ کا پیغام لوگوں تک سناتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ چند لوگوں کے سوا ان کی دعوت لوگوں نے نہیں قبول کی، یہاں تک کہ ان کا نسبی بیٹا وہ بھی آپ کی دعوت کو رد کر چکا تھا۔ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، لوگ مذاق کرتے تھے، ان کی قوم کے لوگ، وہاں کوئی سمندر تو تھا نہیں، کوئی نہر تو تھی نہیں جس میں کشتی چلتی، تو مذاق کرتے تھے لوگ۔ کشتی جب بن کر کے تیار ہو گئی، عذاب کا وقت آ گیا، تو آسمان کو، زمین کو، دونوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا پانی کا۔ موسلادھار بارش شروع ہو گئی آسمان سے، اور زمین کو حکم ہو گیا، اس نے پانی کے چشمے ابالنا شروع کر دیا۔ پوری سوسائٹی بھر گئی، کشتی اب چلنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے بلایا اہل ایمان کو کہ آ جاؤ، تم لوگ کشتی میں سوار ہو جاؤ میرے ساتھ۔ جن کو اللہ کی توفیق شامل حال رہی، وہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی اب تیرنے لگی سمندر جیسے موجوں میں، بیٹا ابھی بھی کافروں کے ساتھ تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو پکارا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے تو میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، چھوڑ دے کافروں کا ساتھ۔ بیٹا نہیں مانا، باپ کی شفقت بھری دعوت کو قبول نہیں کیا، اور کہا آپ اپنی فکر کیجئے ابا جان، یہ دیکھ رہے ہیں پہاڑ، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اب بھی سمجھایا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، کہا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ بذات خود رحم فرما دے وہی اس عذاب سے بچ سکتا ہے، اور کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ بالآخر نہیں مانا، باپ کی دعوت کو نہیں قبول کی، کشتی میں سوار نہیں ہوا، کافروں کا ساتھ نہیں چھوڑا، نتیجہ ڈوبنے لگا، اس پانی میں ڈوبنے لگا۔ دیکھا کہ میرا نالائق لڑکا میری باتیں نہیں مان رہا ہے اور ڈوب رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے، تو آپ جانتے ہیں سب صاحب اولاد ہیں کہ باپ کے
دل میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی ہی نالائق اولاد ہو جائے، نافرمان ہو جائے، مگر محبت تو رہتی ہے والدین کے دل میں۔ آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا، نہیں صبر کر سکے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سامنے دستے دعا دراز کیا اور کہا رب العالمین میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے میرے اہل کو یعنی گھر والوں کو اور اہل ایمان کو بچانے کا وعدہ فرمایا ہے، رب العالمین میرے بیٹے کو بچا لے۔ جانتے ہیں ایک جلیل القدر پیغمبر 950 برس تک دین کی تبلیغ کرتا رہا، دین کی دعوت دیتا رہا قوم کو، لوگ ٹھٹھا مذاق کرتے رہے، سب برداشت کرتا رہا۔ ایک معمولی سی درخواست اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے، ایک معمولی سی دعا کر رہا ہے کہ رب العالمین اس مصیبت سے میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ کے لیے بچانا آسان تھا، لیکن صرف یہی نہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، ان کی دعا تو رد کر دی اللہ تعالیٰ نے، ساتھ ہی ڈانٹ بھی فرمائی، ڈانٹ بھی دی۔ فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح علیہ السلام یہ آپ کے اہل میں سے شامل نہیں ہے، اہل میں نہیں شامل ہے، حالانکہ وہ سگا بیٹا تھا، سلبی بیٹا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اہل سے مراد یہاں ایمان والے، تو معلوم ہوا کہ گھر والے بھی اس میں شامل ہیں، لیکن جو بھی صاحب ایمان ہے وہ اہل میں شامل ہے۔ اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہماری اور آپ کی اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ تو ڈانٹ فرمائی کہ انہ لیس من اہلک، اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے پاس عمل صالح ہے ہی نہیں، اچھا کام کیا ہی نہیں ہے، وہ نہیں بچایا جائے گا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا، کیا فرمایا؟ بڑا سخت جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، خبردار جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کو رب العالمین کی طرف سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر عمل صالح کے، بغیر ایمان کے کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ بڑے سے بڑا پیغمبر بھی کسی بے ایمان کو، کسی کافر کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دعوت اللہ کی، اس کو امر بالمعروف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے سمجھایا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حدود کی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں، ان کی اور جو حدود الہی کو پامال کرتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، اس پر نہ عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، ان کی ایک مثال آپ نے بیان فرمائی کہ دونوں طرح کے لوگوں کی، یعنی ایک طرف وہ لوگ جو دین پر چلنے والے ہیں، اللہ کے حدود، اللہ کے اوامر نواہی کا لحاظ کرنے والے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ
جو اللہ کے حدود کو پامال کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ان کی مثال ایک قوم کی ہے۔ کچھ لوگ سمندر کے سفر پر نکلے، ایک جہاز کے پاس پہنچے، جہاز 2 منزلہ، اس جہاز اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہ کون نیچے کی منزل میں رہے گا، سفر کرے گا، اور کون اوپر کی منزل میں سفر کرے گا، قرآن اندازی ہوئی تو جن کا نام نیچے والے فلور میں، کشتی کے نیچے والے حصے میں آیا تو وہ نیچے چلے گئے، جن کے حصے میں اوپر والا فلور آیا وہ اوپر چلے گئے، سفر شروع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے پانی لینے کے لیے اوپر ہی جانا پڑے گا، نیچے پانی کا انتظام تو ہوگا نہیں، پانی کے لیے اگر کوئی سوراخ کر دے گا، معمولی سا سوراخ ہوگا تو قطرہ وہ کشتی بھر جائے گی اور ڈوب جائے گی۔ تو یہ نیچے والے لوگ جو ہے پانی لینے کے لیے اوپر چلے جاتے تھے، ایسے سفر کرتا رہا۔ پھر نیچے والوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی ہم اوپر پانی لینے جاتے ہیں، ہمارے اوپر والے بھائیوں کو ہمارے آنے جانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہوگی، پریشانی ہوتی ہوگی، تو ہم کیوں نہ ان کو پریشانی سے بچا لیں۔ کیا کریں؟ انہوں نے طے کیا کہ ہم لوگ چلتے ہیں نیچے ہی سے پانی لیں گے، اور کشتی کا، جہاز کا، کشتی کا ایک تختہ نکال دیں گے پھاڑ توڑ کے وہاں سے، تو وہیں سے پانی لے لیں گے۔ یہ تو ان کی عقل میں آ گیا کہ اوپر والوں کو تکلیف سے بچا لیں، لیکن یہ موٹی سی بات ان کی عقل میں نہیں آئی کہ جب نیچے کے حصے میں جو پانی کے اندر رہتا ہے ہم سوراخ کریں گے، کوئی تختہ نکالیں گے وہاں سے، تو پانی کشتی میں بھر جائے گا تو ہم ڈوب جائیں گے۔ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر اوپر والے لوگ نیچے والے لوگوں کو تختہ نکالنے سے اور کشتی کی لکڑی توڑنے سے اور سوراخ کرنے سے روک لیں تو سبھی بچ جائیں گے، پانی نہیں گھسے گا کشتی میں، تو نیچے والے جو توڑنے کے درپے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر نیچے والے کشتی توڑنے لگے، اس کا تختہ توڑنے لگے، اور اوپر والوں کو خبر ہوئی، انہوں نے ان کو روکا نہیں، ان کا ہاتھ نہیں پکڑا اس غلط کام سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کشتی میں پانی بھرے گا، نیچے والے لوگ بھی ڈوبیں گے، اوپر والے لوگ بھی ان کے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے ایک تو اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ضرورت پڑے تو قرآن دادی کی جا سکتی ہے۔ جیسے کسی چیز کی تقسیم ہے، تقسیم کرنے میں لوگ نہیں مان رہے ہیں، وہ کہہ رہا نہیں یہ میں لوں گا، دوسرا کہہ رہا نہیں میں لوں گا، تیسرا کہا نہیں میں لوں گا، اختلاف ہو گیا، تو ایسے اختلاف کو دور کرنے کے لیے قرآن دادی کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر معاشرے اور سوسائٹی میں، ہمارے گاؤں محلے اور پاس پڑوس میں غلط کام ہو رہا ہے، معصیت کا کام ہو رہا ہے، کتاب و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اس سے ہمیں اور آپ کو خود بچنا چاہیے، اور جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کو بھی روکنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب فتنہ آتا ہے، عذاب آتا ہے، تو صرف برے لوگوں ہی کو نہیں لے جاتا ہے، عذاب میں صرف برے لوگ ہی نہیں مبتلا ہوتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی پس جاتے ہیں۔ مسئلہ ہم لوگوں کے یہاں کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ گیہوں آپ پسانے جائیں گے، اس میں گھن ہوگا تو وہ بھی پیسا جائے گا، حالانکہ گھن کا بیچارے کا کیا قصور ہے۔ لیکن یہی حال ہمارے اور آپ کے گھرانے کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا ہے۔
اگر غلط کام ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری سوسائٹی میں، اور دیکھ کر کے ہم آنکھ بند کر لیں، نہ روکیں لوگوں کو، تو جو عذاب آئے گا اللہ کا، گرفت ہوگی اللہ کی، اس سے ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بھی انہی کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک مثال دی ہے، فرمایا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 79 اور 80۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان پر لعنت بھیجی گئی۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر لعنت بھیجی گئی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی گئی۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا۔ جب کہتے ہیں کہ فلاں کام کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو کسی پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، مسلمان لعنت نہیں بھیجتا، لیکن کچھ غلط کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انسان بھی لعنت بھیجتا ہے، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود لعنت بھیجتا ہے۔ تو فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی گئی۔ کیوں لعنت بھیجی گئی؟ ذالک بما عصوا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا کہا تھا وہ نہیں کر رہے تھے، جس کام سے منع فرمایا تھا اس کو کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ لعنت کے مستحق ہوئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل سنیچر کے دن شکار کرتے تھے مچھلیوں کا، بڑی مچھلیاں ملتی تھی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کو آزمانا تھا، ان کا امتحان لینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سنیچر کو شکار کرنے سے منع کر دیا کہ سنیچر کو چھوڑ کے باقی کسی دن بھی تم مچھلی کا شکار کر سکتے ہو۔ سنیچر کو چھوڑ کر کے اگر کسی ہفتے کے کسی اور دن وہ شکار کرنے جاتے تو مچھلی نہیں آتی، نہر میں نالے میں مچھلیاں ہی نہیں آتی تھی، بہت پریشان ہوئے۔ تو انہوں نے شرارت کی، حیلہ کیا کہ سنیچر کے دن وہ پھاٹک کھول دیتے، شکار نہیں کرتے تھے، کھول دیتے تھے تو مچھلیاں بھر جاتی تھیں، اور سنیچر کے علاوہ اس کو کسی دوسرے دن شکار کرتے تھے۔ حیلہ کیا انہوں نے۔ تو دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو اس حیلے سے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اور جو حد بندی اللہ نے کی تھی، جو حد بنائی تھی ان کے لیے، اس کی خلاف ورزی کرنے والے۔ تو فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہوئے، کچھ تو شکار اس حیلے اور بہانے سے کرنے لگے، اور کچھ ایسے ہوئے جو ان کو سمجھاتے تو تھے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، نہ کرو ایسا، لیکن آج سمجھایا کہ یہ کام تمہارا غلط ہے، نہ کرو، دوسرے دن پھر انہی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو گئے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گفتگو کرنا سب جاری۔
تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لعنت کے مستحق ہوئے. تو فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. لعنت کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ اس لیے کہ ان کی قوم کے لوگ جو برا کام کر رہے تھے اس سے یہ منع نہیں کر رہے تھے، اور اگر اتفاق سے کبھی منع کر دیا تو دوسرے دن پھر انہی کے ساتھ لگ گئے، انہی کے ساتھ کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. تو فرمایا رب العالمین نے کہ یہ جو منکر اور غلط کام ان کی قوم کے لوگ کرتے تھے اس سے یہ منع نہیں کرتے تھے. فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، یہ لوگ بہت برا کام کر رہے تھے، اس وجہ سے اللہ کی لعنت کے یہ مستحق تھے. تو میرے بھائیوں اور میرے جوان اسلامی جوان بھائیوں، دینی بھائیوں، اس ذمہ داری کو ہم سب کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نبھانا ہے. دعوت کی ابتدا، اصلاح کی ابتدا، تبلیغ کی ابتدا سب سے پہلے ہم کو اپنی ذات سے کرنی ہے، اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. پھر اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اعزاء اقربا کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا. فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء آیت نمبر 214. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی لوگوں کو، رشتے ناتے والوں کو، خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے. یعنی دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت جب آپ دیں تو جو آپ سے زیادہ قریب ہوں ان کو آپ پہلے دعوت دیں. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالیں، اپنے گھر والوں کو ڈھالیں، اور اپنے پاس پڑوس محلے والوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی تلقین کریں. چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے آپ نے اعلان کیا یا صباحا. یہ عرب کا دستور تھا، طریقہ تھا کہ جب دشمن اچانک حملہ کرنے والا ہوتا تو جس شخص کو بھی اس کی خبر ہوتی وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتا اور وہ اعلان کرتا یا صباحا. اس کا مطلب کہ خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی، اور جب سن لیتے یہ بات تو سب متنبہ ہو جاتے، چوکنا ہو جاتے، اور دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتے. چنانچہ جب آپ نے فرمایا یا صباحا تو سارے لوگ جنہوں نے یہ آپ کی آواز سنی وہ اکٹھا ہو گئے، صفا پہاڑی کے پاس آپ کے پاس اکٹھا ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن اپنی فوج لے کر پہنچ چکا ہے، تم پر اب تب حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے، صحیح مانو گے، جھوٹا تو نہیں سمجھو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک لمبی عمر تک آپ کو ہم نے آزمایا ہے، 40 سال کے بعد نبوت ملی، پیغمبروں کو 40 سال کے بعد نبوت ملتی تھی، تو 40 سال تک انہوں نے آپ کو دیکھا تھا، پرکھا تھا. کہا نہیں، یقیناً آپ صحیح کہیں گے، ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے. تب آپ نے فرمایا کہ میں تم کو قیامت کے دن سے ڈرانے والا ہوں. یہ بات سن کر کے ابو لہب بدک گیا، غصے سے بے قابو ہو گیا، چچا آپ کا ابو لہب، اور اس نے کہا تبا لکا لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، کیا اسی لیے تم نے ہم لوگوں کو بلایا تھا؟ اسی کے بارے میں تبت یدا ابی لہب پوری صورت نازل ہوئی. تو اسی موقع پر آپ نے قریش کے تمام لوگوں کو عمومی خطاب فرمایا، پھر ہر قبیلے کا نام لے لے کر کے، اور اپنے چچا، اپنے کیا نام ہے بیٹی، اپنی پھوپھی، سب کا نام لے لے کر کے پکارا آپ نے، میری بیٹی، میری پھوپھی، میرے فلاں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو.
اس لیے کہ میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں گا، یعنی قیامت کے دن میں اپنے نسبی رشتے، خاندانی رشتے کی بنا پر تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، اس لیے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حال ہوگا تو اور دوسرے کس کے اندر اتنی ہمت اور جرات ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ حق کے معاملے میں، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ اور معصیت کے کاموں سے ہم سب کو دور رکھے۔ رب العالمین دین کی دعوت کی جو ذمہ داری انفرادی، اجتماعی، عالم کی حیثیت سے، طالب علم کی حیثیت سے یا عام مسلمان کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، رب العالمین اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اور آپ کی تمام چھوٹی بڑی نیکیاں قبول فرما۔ رب العالمین ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں رب العالمین ان کے قرضوں کی ادائیگی کا اسباب اور وسائل مہیا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔